मौले कुल सैयदा आमना के लाल, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, जनाबे अबू बकर सिद्दीक के आका, जनाबे उमर के मौला, जनाबे उस्मान के सरदार, जनाबे अली के मंजा बाबा। जब मेरे आका का जिक्र किया जाए तो रब ताला उन लोगों पर फख्र, अल्लाह पाक ऐसी जमात, ऐसी मजलिस, ऐसे लोगों पर फख्र फरमाता है मलाइका को बुलाकर। और आका सलाम मस्जिद नबी में सहाबा बैठे हैं और आका सलाम के सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं। हुजूर सलाम अपने हुजरा मुबारक से आए, तशरीफ लाए। सरकार ने फरमाया तुम क्या बातें कर रहे हो? अचानक आकर सवाल फरमा दिया तुम क्या बातें कर रहे थे? सहाबा ने ऐसे अलियाज़ुबिल्लाह कभी झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन सहाबा ने एक जवाब दिया, अर्ज किया कि हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे और उसके साथ इस बात का तज़किरा कर रहे थे कि लक़द मन्नल्लाहु अलैना बिकुम, कि अल्लाह पाक ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है कि हमें आप जैसे रसूल करीम। हुजूर सल्लल्लाहु ने 3 बार फरमाया तुम क्या बातें कर रहे थे? और एक ही जवाब आगे से अर्ज हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे और इस बात का तज़किरा कर रहे थे कि लक़द मन्नल्लाहु अलैना बिकुम, अल्लाह पाक ने हम पर एहसान किया है कि आप जैसे रसूल करीम हमें मिल गए हैं। हुजूर साहब ने फरमाया अभी अभी मेरे हुजरे में जिब्रील अमीन आए, अभी अभी मेरे हुजरे में जिब्रील अमीन आए हैं, रब का सलाम भी लाए हैं, साथ एक पैगाम भी लाए, रब का सलाम भी लाए हैं, साथ एक पैगाम भी लाए हैं। पैगाम ये लाए हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब इस वक्त आपके इन गुलामों पर फख्र फरमा रहा है जो मस्जिद नबी में बैठे काम कर रहे हैं। वो मस्जिद नबी में बैठे क्या कर रहे थे? प्यारे खुदा का जिक्र भी कर रहे थे, प्यारे मुस्तफा का जिक्र भी कर रहे थे। पता चला जब एक ही मजलिस में, एक ही महफिल में, एक ही नशिस्त में जब जिक्र खुदा भी किया जाए, जिक्र मुस्तफा भी किया जाए, रब ताला का नाम भी लिया जाए, नात मुस्तफा भी पढ़ी जाए, खुदा ताला की हम्द भी की जाए, आका सलाम की सना भी की जाए, तो ऐसे लोगों पर रब ताला फख्र फरमाता। और इसलिए शायर कहता है खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जो जुबान रब ताला का जिक्र तो करे, यानी तौहीद रब्बानी को तो बयान करे कि ज़ाते वहदहू ला शरीक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, हुवल खालिक है, हुवल अल मुसव्विर है, सारी सिफ़तों का बयान तो करे, लेकिन इधर जमाले मुस्तफा को बयान ना करे, हुस्न मुस्तफा को बयान ना करे, जुल्फ़े मुस्तफा को बयान ना करे, चेहरे वद्दुहा को बयान ना करे, यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथों का जिक्र ना करे, वमा रमैयत वाली उंगलियों का जिक्र ना करे, अलम नशरा वाले सीने का जिक्र ना करे, या अय्युल मुज़म्मिल वाली काली कमली का जिक्र ना करे, व अंत अहिल्लु बिहाज़ल बलद वाले कदमों का जिक्र ना करे, व हाज़ल बलदल अमीन वाले शहर मक्का का जिक्र ना करे, मेरे आका सलाम के शहर मदीना का जिक्र ना करे, मेरे आका सलाम की अदाओं का जिक्र ना करे, मेरे आका के अखलाक करीमाना का जिक्र ना करे, मेरे आका के मौजज़ात का जिक्र ना करे, मेरे आका के इख्तियारात का जिक्र ना करे, मेरे आका का इल्म का जिक्र ना करे, मेरे आका के मक्का मदीना की गलियों में चलने का जिक्र ना करे। जो ज़ुबान अर्शे मौला पर जाने का जिक्र ना करे, मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा। Hey!
کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ زبان وہی آلہ ہے جو رب کا ذکر بھی کرے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے۔ اور صحابہ کرام کی ساری زندگیاں اٹھا کر دیکھ لو، کوئی بھی موقع ایسا ہو انہوں نے اپنے حبیب کا تذکرہ درمیان میں ضرور کیا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری شریف میں آتا ہے مشکل وقت صحابہ اس وقت خندق کھود رہے، خندق والا واقعہ تو بہت لمبا ہے، خندق کھود رہے ہیں، زمین کھود رہے ہیں، پتھریلی زمین ہے، آقا کا حکم تھا اتنا حصہ کھودنا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے صحابہ پسینے سے شرابور، اور بھوک کی کیفیت یہ ہے کہ کتنے صحابہ نے بھوک کو دلاسا دینے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن زبانوں پر کیا؟ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، ساتھ زمین پر کدالیں بھی مار رہے ہیں، ساتھ آقا کی نعت بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور ان کے اشعار دیکھیے، نعت کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کہہ رہے ہیں واللہ لولا انت فینا ما صلینا ولا صدقنا، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں تشریف لے کر نہ آتے، نہ ہمیں نمازیں پڑھنے آتی، نہ صدقہ خیرات کرنا آتی۔ یہ صحابہ خندق کھودتے ہوئے نعتیں پڑھ رہے ہیں، واللہ لولا انت فینا، کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ تشریف لے کر نہ آتے نا ہمارے درمیان، یعنی صحابہ کہہ رہے تھے مہتدینا، نہ ہمیں ہدایت آتی، نہ ہمیں نمازیں آتی، نہ صدقہ خیرات آتا۔ گویا کہ صحابہ امت کو ایک عقیدہ دے رہے ہیں کہ اگر خدا سے جڑنا ہے تو پہلے مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، اگر خدا سے جڑنا ہے تو پہلے مصطفیٰ سے جڑو، بغیر مصطفیٰ کے جڑے کوئی خدا سے جڑنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ درمیان سے واسطہ مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، باقی کچھ رہتے نہیں ہے۔ ہمیں توحید ملی تو در مصطفیٰ سے، رب کے ایک ہونے کا پتہ چلا تو در مصطفیٰ سے، شریعت ملی تو در مصطفیٰ سے، طریقت ملی تو در مصطفیٰ سے، حقیقت ملی تو در مصطفیٰ سے، معرفت ملی تو در مصطفیٰ سے، علم و عرفان کے خزانے ملے در مصطفیٰ سے، شرافتیں ملی در مصطفیٰ سے، مقام مرتبہ ملا در مصطفیٰ سے، دین و دنیا کی عزتیں ملی در مصطفیٰ سے، ارے سب کچھ ملا ہی در مصطفیٰ سے۔ اس لیے صحابہ امت کو بتا رہے تھے کہ تمہارا زمانہ وقت کے حساب سے بعد میں آئے گا، کہیں اپنے دعوے ڈائریکٹ نہ کر دینا، ہم وہ ہیں جنہوں نے سرکار کے پاس بیٹھے ہیں، دین سرکار سے سیکھا ہے، لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو ہدایت ملی ہے وہ بھی در مصطفیٰ سے، نماز ملی ہے وہ بھی در مصطفیٰ سے، نیکی کی توفیق ملی ہے در مصطفیٰ سے۔ تو اس لیے خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو ابتدا کے اندر میں نے تو اس کے لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا والی آیت پڑھی کہ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ ترجمہ دیکھیں کہ البتہ تحقیق من اللہ، اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین، مومنوں پر۔ یا اللہ کس چیز کا احسان ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنے پیارے رسول کو بھیج دیا۔ اللہ پاک احسان کے طور پر جتلا رہے ہیں، حالانکہ عاشقان مصطفیٰ غور کریں، اللہ پاک کی نعمتیں ہر ایک پر بے حساب و بے شمار ہیں، اور اللہ پاک فرماتے بھی قرآن حکیم کے اندر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو نا تم گن نہیں سکتے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں تمہارے سارے کیلکولیٹر جواب دے سکتے ہیں، تمہارے کمپیوٹر جواب دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ سب سے بڑی جو نعمت ہے نا کہ ہمیں حضور کا امتی کر دیا، ہمیں حضور کا
امتی کر دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم مل گئے، ہمیں ان کا زمانہ مل گیا، ہم ان کے امتی بن گئے، کیونکہ یہ وہ خواہش تھی جو انبیاء سابقین اپنے دلوں میں رکھتے تھے۔ انبیاء میں سے کچھ انبیاء نے دعائیں بھی کی، یا اللہ ہمیں آخری نبی کے زمانے میں بھیج دے، آخری نبی کی امت میں بھیج دے۔ اور عاشقان مصطفیٰ یہ تھوڑی خوش قسمتی ہے کہ تم نے مانگا بھی نہیں، اللہ پاک نے حضور کا امتی بنا دیا، اللہ پاک نے حضور کا امتی بنا دیا ہے۔ جس کی خواہش نبی کرتے ہوں، جس کی خواہش رسول رکھتے ہوں، جس کے لیے دعا انبیاء کرتے ہوں، اللہ پاک نے تمہیں حضور کا امتی بنا دیا، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے فرمایا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد من اللہ، البتہ تحقیق، من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اپنے پیارے رسول کو بھیج دیا ہے۔ اب اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر 3 حدیثیں میں نے پڑھی شروع میں، ان میں سے ایک کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بن گیا تھا، ابھی روح کو ملایا نہیں گیا تھا، میں اللہ کا نبی تھا، ابھی روح کو ملایا نہیں گیا تھا، میں اللہ کا نبی تھا۔ یہ ایک زمانے کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بن گیا، ابھی روح کو ملایا نہیں گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اور حضور نے ایک اور موقع پر صحابہ کے درمیان اس سے پچھلے زمانے کی بات فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک بنانے کے لیے مٹی اور پانی کو ملایا جا رہا تھا۔ بین الماء والطین، ماء کہتے ہیں پانی کو، اور ایسے الطین کہتے ہیں مٹی کو، جو مٹی بھونی جاتی ملائی جاتی۔ تو آقا نے فرمایا کہ کنت نبیا، میں اللہ کا نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے مٹی اور پانی کو ملایا جا رہا تھا، میں دوسرے بھی اللہ کا نبی تھا۔ اور ایک تیسری حدیث پاک اس سے بھی اور پیچھے جاتی، بہت ہی پہلے جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئے حضرت جابر بن عبداللہ، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ بڑا سوال مشکل تھا، کیونکہ خالق تو وہ ہے، ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ اللہ خالق ہے، ہر چیز اس نے بنائی ہے، زمین و آسمان، ستارے، چاند، شجر و حجر، حتیٰ کہ لوح محفوظ ہو گیا، قلم، اللہ پاک کی کرسی، عرش، جو بھی ہے سب کچھ اس کی مخلوق ہے، لیکن اللہ پاک نے ابتدا کہاں سے کی؟ اچھا ہوا کہ حضور کے صحابی نے پوچھ لیا، اللہ، کئی سارے مسئلے حل ہو گئے۔ میرے آقا سے پوچھتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ حضور علیہ السلام نے اسی سائل کو مخاطب فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے خالق کا تخلیق فرمایا، نور نبی کا، تیرے نبی کے نور کو، من قبل کل الاشیاء، ہر چیز سے پہلے۔ میرے آقا نے فرمایا، یا جابر، ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا من قبل کل الاشیاء، اے جابر، اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے۔
پتہ چلا کہ مخلوقات میں نور نبی نور محمدی سب سے اول ہے، اور جماعت انبیاء میں نبوت محمدی سب سے سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے بہت باریک بات کہہ دی۔ مخلوقات میں اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، جہاں سے تخلیق کی ابتدا ہو رہی ہے نور محمدی اول ہے، اور جب نبوتوں کے تاج ملنے کا ارادہ ہوا تو نبوت محمدی سے بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر۔ بنایا سب سے پہلے ہونا تو ایسے ہی چاہیے نا کہ جو آگے ہے وہ آگے، جو اس کے پیچھے وہ اس کے پیچھے، نہیں، بنایا سب سے پہلے، نبوت کا تاج بھی سب سے پہلے، بھیجا آخر میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ پہلے لینے لگ جائیں، خبریں اٹھ جائیں، تبصرے ہو جائیں، تذکرے ہو جائیں، چرچے ہو جائیں، جو کتابیں اتریں ان میں بھی نام آ جائے، جو نبی آئیں ان کی بھی اور ان کی زبانوں پر بھی نام آ جائے، ان کی امتوں کو بھی پتہ چل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو سب سے پہلے نبی، بھیجا آخر میں تاکہ پوری شان سج دھج سے میرا محبوب آئے اور پہلے انبیاء ان کے بارے میں بتا چکے ہوں، اور میرا نبی ان کی تصدیق کرنے والا۔ اور اس کے اندر ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے، ولادت پہلے نام بعد میں رکھا جاتا ہے، ولادت پہلے بچے کا ذکر بعد میں چھڑتا ہے، بچے کی خبریں بعد، پہلے گھر میں، پھر آس پڑوس کے اندر، پھر عزیز و قربا کے اندر، ولادت پہلے نام بعد میں، ضابطہ دنیا کا۔ ولادت پہلے ذکر بعد میں، ولادت پہلے تذکرے بعد میں، ولادت پہلے ہوتی ہے تبصرے بعد میں ہوتے ہیں، کہ بچے کی جو نا ایسے ہے کہ اس کا جو ہے نا اتنا سا جو آنکھیں کس پر گئی ہیں، ہاتھ ہر ایک کے اپنے اپنے تبصرے ہوتے ہیں۔ ولادت پہلے تبصرے بعد میں، ولادت پہلے ہوتی ہے چرچے بعد میں ہوتے ہیں۔ 30 سال پڑھ کر ڈگریاں لے کر کوئی جج بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی خطیب بنتا ہے، کوئی ہر ایک اپنا اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے، یعنی کتنا عرصہ لگتا ہے۔ ولادت پہلے تذکرے بعد میں، ولادت پہلے چرچے بعد میں۔ لیکن عاشقان مصطفیٰ کائنات میں ایک ایسی ہستی بھی آئی ہے جن کی ولادت بہت بعد میں ہوئی ہے، لیکن تذکرے بھی پہلے ہو چکے ہیں، جن کے چرچے بھی پہلے ہو چکے ہیں، جن کے تبصرے بھی پہلے ہو چکے ہیں، جن کا ذکر عرشوں پر بھی ہو چکا ہے، فرشوں پر بھی۔ واحد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ جن کی ولادت باسعادت بعد میں، لیکن ان کا ذکر بھی پہلے، ان کے تذکرے بھی پہلے، امتوں میں بھی تذکرے، انبیاء کے زبانوں پر تذکرے، جو آسمان سے کتابیں اتری اس کے اندر ان کے تذکرے، ان کے چرچے بھی پہلے، ان پر تبصرے بھی پہلے کہ آنے والا ہوگا کیسے، ہوگا کیسے، ہوگا کیسے۔ لیکن ہر نبی نے یہ اشارہ کیا کہ جیسے وہ ہوں گے ایسا کوئی نہیں ہوگا، جیسے وہ ہوں گے ایسا کوئی نہیں ہوگا۔
تو واحد میرے آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہیں، اور آقا علیہ السلام کے ولادت باسعادت مکہ المکرمہ ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ پیر کا دن سوار یوم الاثنین، پیر کا دن میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت جناب عبداللہ کے گھر سیدہ آمنہ کے آنگن میں اللہ کا یہ نور ظاہر، اور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر ایک اندازہ لگائیے کہ کائنات کے ذرے ذرے نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان سنیے کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جس کو ہم اور اپنے نام سے سب جانتے ہیں، ابو لہب، جس کو ہم اس حساب سے جانتے ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام سے دشمنی رکھی، اور بالکل رکھی، زندگی میں کلمہ ایک بار بھی نہیں پڑھا، لیکن کیونکہ اس وقت محفل میلاد کی ہے تو اس لیے میں جو اس واقعے کو ضروری سمجھتا ہوں یہاں بیان کرنا۔ ابو لہب کے گھر کی ایک لونڈی، زر خرید لونڈیاں چلتی تھی، تو زر خرید غلام بھی ہوتے تھے، ابو لہب کے گھر کی زر خرید لونڈی سیدہ آمنہ کے حجرے میں گئی، پتہ چلا کہ جناب عبداللہ کے ہاں لال آیا ہے، تو لونڈی دوڑتی دوڑتی گئی اور جا کر ابو لہب کو جا کر کہتی ہے گھر میں کہ مبارک ہو کہ تیرا تو بھتیجا ہوا ہے۔ اور ابو لہب نے کیا کیا؟ اس نے انگلی اٹھا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، غلامی سے آزاد کیا۔ واقعہ ہو گیا، وقت گزرتا گیا، میرے آقا نبی تو یوم اول سے ہیں، لیکن اعلان نبوت جب 40 سال کی عمر میں فرمایا تو ابو لہب نے انکار کیا، ابو لہب نے کلمہ ایک بار بھی نہیں پڑھا، انکار پر انکار کرتا رہا، اسی حالت کفر میں مر گیا۔ ابو لہب مرنے کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا، اور حضرت عباس آقا کے پیارے جو چچا جان بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، حضرت عباس نے ابو لہب سے خواب میں پوچھا ما حالک یا ابا لہب، ما حالک یا ابا لہب، ابو لہب مرنے کے بعد کیسی گزر رہی ہے، ابو لہب مرنے کے بعد کیسی گزر رہی ہے؟ تو ابو لہب حضرت عباس کو خواب میں آگے سے کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، ظاہر بات ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہ پڑھا ہو تو اس کے لیے کتنی مشکل ہے، جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن جب سوار کا دن آتا ہے نا، جب سوار کا دن آتا ہے وہ انگلی جو میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اٹھا کر لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے میٹھا پانی نکلتا ہے جس کو پی کر ذرا تسکین ہو جاتی ہے۔ اب یہ حضرت عباس کا خواب لکھا کس نے ہے؟ بخاری شریف کے اندر مستند حدیث پاک کی کتاب ہے، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ جب سوار کا دن آتا ہے میری انگلی سے پانی نکلتا ہے جس کو پی کر تسکین ہو جاتی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کے لیے دو اہم نقطے قابل غور، ایک نقطہ تو یہ ہے کہ ابو لہب نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، ابو لہب نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں، بدبخت رہا، لیکن اللہ پاک نے اس کا وہ اجر جو حضور کی ولادت کی خوشی میں کیا تھا ضائع نہیں کیا، اللہ پاک نے ضائع نہیں کیا۔ اگر ابو لہب زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہ پڑھے لیکن میلاد مصطفیٰ کی خوشی کا اجر اللہ اس کو دے دے ہر سوار کو، تو عاشقان مصطفیٰ یہاں عباس نگر میں بیٹھنے والوں تم تو آقا کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، ساتھ میلاد تم تو الحمدللہ، اور اس کے اوپر کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمیں بنایا ہی اس میں سے ہے کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سرکار کی محبت بھی رکھتے ہیں، کوئی ایسی ٹوٹی پھوٹی
نماز بھی ادا کرتے ہیں، جمیل نیاز کو چکاتے ہیں، رمضان شریف آتا ہے روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کرتے ہیں، اگر حج فرض ہو تو ادا کرتے ہیں، تو جو ساتھ میلاد بھی منائے برا اللہ پاک اجر ہوگا۔ ابو لہب نے زندگی میں ایک بار بھی کلام نہیں پڑھا تو اس کا اجر روکا نہیں گیا، تو بھلا آپ کا اجر رک جائے گا۔ اور اگلی بات، ابو لہب نے خوشی منائی صرف بھتیجا سمجھ کے، صرف بھتیجا سمجھ کے، اس سے آگے نہ اس نے مانا نہ اس نے جانا۔ اور ہم اور آپ جو خوشیاں مناتے ہیں نا، کیوں؟ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہم جو خوشیاں مناتے ہیں ہم محبوب خدا جان کر، محبوب خدا مان کر، سید الانبیاء مان کر، امام الانبیاء مان کر، سید الاولین والآخرین کہہ کر، سید الانبیاء کہہ کر، تو وہ صرف بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے تو اللہ پاک اس کا اجر نہ روکے، تو جو حبیب خدا جان کر خوشیاں منائے گا اللہ کیسے؟ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی مجلس اور ذکر پاک کی محفل، میلاد مصطفیٰ کی محفل، یہ اجر و ثواب، اس میں بیٹھنا اجر و ثواب، حضور علیہ السلام کا ذکر سننا اجر و ثواب، نعت شریف جو ہے پڑھنا اجر و ثواب، سننا اجر و ثواب، اور اسی طرح درود